अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तज्जियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में मंगल की रात और अगस्त की 18 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और अगस्त की 19 तारीख है। नाज़रीन, आज जिक्र होगा उसी खबर का जो हर तरफ मौजूद है, यानी इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच के फैसले का जिक्र होगा, और उसके बाद के जो वाक़यात हैं उस पर बात होगी। और हुकूमती मौक़िफ़ जो सामने आया है, उस पर भी थोड़ा उसका भी तजिया करेंगे। थोड़ा ज़िक्र अमरीका का करेंगे। मैंने आज से 3 दिन पहले ज़िक्र किया था कि शायद अमरीका इस खित्ते में अपनी फ़ौजी प्रेज़ेंस को कम कर रहा है, और आज वॉशिंगटन पोस्ट में एक ऐसी ही खबर ब्रेक हुई है, जिसके मुताबिक अमेरिका बिल्कुल इस पर अब गौर कर रहा है। इसकी तफसीलात क्या हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़िक्र उस बड़े फैसले का जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया। खबर हर तरफ मौजूद है, लिहाजा मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं इसकी सिग्निफिकेंस पर बात करूँगा। ये एक ऐसे वक़्त हो रहा है जब पाकिस्तान में बदअमनी उरूज पर है, जब पाकिस्तान में सियासी अफरा-तफरी उरूज पर है, जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी उरूज पर है, और जब पाकिस्तान की इलाकाई तन्हाई भी उरूज पर है, माँ सिवाय ईरान के और चीन के पाकिस्तान के बाकी 2 पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात जैसे हैं, सबको मालूम है। और पाकिस्तान की मिडल ईस्ट में जो प्रेज़ेंस है, वो बढ़ रही है। पाकिस्तान की आलमी सतह पर सिफ़ारतकारी भी बढ़ रही है। तो गोया पाकिस्तान जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये एक ज़िम्मेदार मुल्क है, ये एक ताकतवर मुल्क है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, तो उस शायबे को या उस हकीकत को, ये डिपेंड्स ऑन व्हॉम यू आस्क, मेरी राय में ये काफ़ी हद तक शायबा है, बहुत सारे लोगों के बारे में ख़्याल है कि ये हकीकत है, लेकिन उसको कायम रखने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो पहले आप इंटरनेशनल लेवल पर देखिए कि आज जब ये फैसला आया, तो जिस तरीके से इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया में फ्लैश किया गया, तो ये इसको वैसी ही अहमियत दी गई जैसी कि आप दुनिया के किसी बड़े लीडर को देते हैं। बात हो ब्रिटिश मीडिया की, या अमेरिकन मीडिया की, या अरब मीडिया की, या भारतीय मीडिया की, हर तरफ खबर एक ही थी, और हर तरफ खबर शह सुर्खियों में थी, और वो इमरान खान साहब की जेल से अस्पताल मुंतकिली के हुक्म के हवाले से थी। अभी इस हुक्म की शायद स्याही सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान के वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब का एक अजीब व गरीब बयान सामने आया। यानी उन्होंने उनका एक बेसिकली ट्विटर पर एक उनका बयान वीडियो की सूरत में सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी, हम जो कोर्ट का ऑर्डर है इस पर तो हम अमल करेंगे, लेकिन हम इसको चैलेंज भी करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक इनका जो इलाज है, यानी इमरान खान साहब का इलाज जो है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल के बजाय सरकारी अस्पताल में होना चाहिए, और इसके लिए वो एक नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर करेंगे। एक और जो आर्गुमेंट यानी आदम नज़ीर तारड़ के बयान के बाद सामने आ रहा है, और वो ये है कि सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी, आप तो कह रहे हैं कि इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल ना ले जाया जाए, बल्कि सरकारी अस्पताल में उनका इलाज किया जाए। तो फिर हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि इससे पहले तो बड़ी मिसालें हैं। जो जरदारी साहब हैं, उनको तो बिल्कुल प्राइवेट घर दिया गया था, उन्होंने तो अपनी जेल वहां गुजारी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने खर्चे पर अपना इलाज कराया, जब वो पाबंद सलासल थे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का तो सबसे बड़ा केस है, यानी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक कन्विक्टेड शख्स पाकिस्तान छोड़कर जाता है, और वो वहां पर जाकर कोई अपना बाकायदा प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज नहीं कराता, क्योंकि बरतानिया में कोई पाकिस्तानी अस्पताल तो नहीं मौजूद। तो पता नहीं आजम नदीर तारड़ साहब ये आर्गूमेंट देते हुए ये तमाम बातें क्यों भूल रहे हैं। अब यहाँ पर इस फैसले के हवाले से 3-4 राय सामने आ रही हैं। एक ये आ रहा है कि जी, डील हो गई है, कोई कह रहा है ढील दी जा रही है, कोई कह रहा है 28वीं आईनी तरमीम के साथ इसका ताल्लुक है। हर किस्म की, यानी जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन एक बात जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो ये है कि इमरान खान का केस और उनकी सेहत से मुताल्लिक जो तशवीशनाक खबरें आ रही थी, उस पर दुनिया भर में मीडिया इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा था। तो एक नेगेटिव प्रेस पहले से इस जो इस वक्त की रेजीम है पाकिस्तान में, जो एक हाइब्रिड सिस्टम बना हुआ है, उसके यानी उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेस मिल रहा है। पाकिस्तान को जो पॉजिटिव प्रेस मिला है अभी तक, वो बेसिकली इसकी वो साल्फी की कोशिशें हैं जो कि इसने ईरान और अमेरिका के दरमियान की हैं, और जिसके नतायज भी आए एमओयू की सूरत में। वो एमओयू जो इस वक्त धड़म तख्ता हो चुका है, और इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर ना जंग है, ना अमन है, और शायद एक बार तो फिर जंग शुरू हो सकती है। लेकिन शायद दोनों ममालिक इस वक्त इस यानी पोजीशन में नहीं है कि वो दोबारा एक बड़ी और लंबी जंग को जारी रख सकें। इसकी कीमत दोनों के लिए बहुत भारी होगी। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में इस वक्त की जो ये रजीम है,
اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کریں، دنیا بھر میں اپنے آپ کو پازیٹیولی پروجیکٹ کریں۔ تو ایک تو مجھے اس کا وہ زاویہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیے عدلیہ آزاد ہے اس لیے یہ فیصلہ دیا گیا، اور اس پر بہت سارے لوگ جشن بھی منا رہے ہیں کہ شاید کوئی بہت بڑا کمال ہو گیا ہے۔ میری رائے میں بالکل کمال نہیں ہوا، بلکہ یہ عمران خان صاحب کا حق تھا جو کہ عدالت نے دینا تھا۔ اب ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچئے کہ اگر آج عدالت یہ فیصلہ نہ دیتی تو اس کے بعد کیا ری ایکشن آتا، کیونکہ عدالت کے سامنے جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو دنیا بھر کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی تشویشناک رپورٹ ہے، اور عمران خان کی صحت سے متعلق اس رپورٹ پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے ایک ایسے دور میں جب جھوٹ کا دور دورہ ہے، جب آپ کو ہمیشہ دغا نظر آ رہا ہے، تو اس میں پھر کوئی بھی اس پر اعتماد نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ عدالت اس کے خلاف فیصلہ دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ میرا خیال ہے عدلیہ کا جو تھوڑا بہت وقار ہے وہ بھی جاتا۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد حکومتی رد عمل جس قسم کا آیا، کچھ وزراء اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں کہ یہ میرٹ پر ہے، جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ میرٹ پر ہے، طارق فضل چودھری نے کہا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن اعظم نذیر تارڑ جو کہیں اور رپورٹ کرتے ہیں بیسیکلی، ان کا جو بیان تھا وہ تھوڑا مختلف تھا۔ اب یہاں پر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ فیصلہ یعنی کس کی اجازت سے دیا گیا، کیونکہ اس وقت تو پاکستان میں عدالتیں بیسیکلی خود زیر اعتاب ہیں، عدالتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، عدالتیں ایک پاکستانی بیوروکریسی کا حصہ بن چکی ہیں، تو اس لیے پہلے سوال تو یہ اٹھا کہ کن کی اجازت سے ہے۔ تو اب بڑے یہ ایک سوال اور ایک خوف کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ ان ججز نے خود ایک آزادانہ فیصلہ دے دیا، اور وہ طاقتیں جو کہ ان عدالتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کے لیے انہیں سب کچھ کر دیا، ان کی جو رائے تھی اس سے انحراف کیا گیا، اس لیے فوراً جس طریقے سے اعظم نذیر تارڑ آئے اور ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں تو کافی سبڈیوڈ ہے، تو لگتا ہے کہ شاید ان کو کافی جو ہے ڈانٹ پلائی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آ کے کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو چیلنج کریں گے بڑے ہی وہ کیا کہتے ہیں کمزور قسم کی زبان میں، کیونکہ اس وقت ریاست اور حکومت شاید ڈیفینسو پر ہے، کیونکہ ظلم ایک حد تک ہو سکتا ہے، ظلم ایک خاص وقت تک ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ظلم اور طاقت کا استعمال بے معنی ہو جاتا ہے، بالکل ویسے جیسے اس طرح اس وقت ایران میں ہو رہا ہے، یعنی امریکی فوج خود امریکی حکومت کو کہہ رہی ہے کہ مزید بمباری نہ کریں کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ بالکل یہی حال عمران خان کے کیس میں بھی ہے، کہ عمران خان کے کیس میں بھی ریاست جتنا جبر کرے، جتنی طاقت استعمال کرے، اس کا ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج باجوڑ سے جو ویڈیو یعنی وائرل ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، جہاں پر کہ ایسے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ملٹری کے خلاف کھلم کھلا نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو یہ ویژول جب آ رہے ہیں تو یہ وہی ایک تقسیم نظر آ رہی ہے جو معاشرے میں بھی آ چکی ہے۔ حکومت تو ویسے ہی تابع ہے، یہ تو ایک سیاسی چہرہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت مکمل سیاست میں ملوث ہے، تو اس لیے وہاں پر ابھی جو عمران خان کا فیصلہ ہے یہ شاید عدالت کی مجبوری تھی، یہ شاید سسٹم کی مجبوری تھی، اور یہ شاید حکومت کی مجبوری تھی کہ وہ کم از کم یہ کوشش ضرور کریں کہ دیکھیں جی ہم نے اس کے خلاف بات ضرور کی، کیونکہ شاید ان کو بھی کہیں جواب دینا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس فیصلے پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، کیونکہ عمل درآمد ہی اس بات کو ثابت کرے گا کہ یہ فیصلہ کہاں سے آیا، یہ عدالت سے آیا یا عدالت سے باہر جو بیٹھی طاقتیں ہیں ان کی جانب سے آیا۔ اور اگر اس پر مکمل عمل درآمد ہوتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید پاکستان میں جو موجودہ نظام ہے، جس کے بارے میں پاکستان کی اس حکومت کے اپنے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی فرماتے ہیں کہ جی یہ نظام جو ہے وہ بیسیکلی ختم ہے، جس میں کچھ ہے نہیں، تو کیا اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے چونکہ کچھ پارٹیوں کو ناراض کیا جائے گا تو تمام محاذ نہیں کھولے جا رہے بلکہ کچھ محاذوں کو بند کر کے نئے محاذ کھولے جائیں گے؟ آئی ایم ناٹ شیور، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ پاکستان میں عمران خان کو کسی ڈیل کے تحت یا ڈھیل کے تحت ہسپتال نہیں بھیجا جا رہا، اگر ان کو بھیجا جائے گا تو یہ اس نظام کی مجبوری ہے، ان کے پاس شاید اب کچھ زیادہ آپشنز نہیں ہیں کیونکہ یہ نظام ننگا ہو چکا ہے۔ تو بڑا فیصلہ ہے اور لیٹس ہوپ کہ اس پر پورا عمل درآمد بھی ہو، لیکن چونکہ عدالت نے 48 گھنٹے کا وقت دیا ہے حکومت کو کہ آپ ان کو موو کریں شفا ہاسپٹل، تو وہاں پر شفا ہاسپٹل کے ارد گرد بھی سیکورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ شاید آنے والے گھنٹوں میں عمران خان کو وہاں منتقل کر دیا جائے، اگر اس میں حکومت اور ریاست کوئی ڈنڈی نہ مارے یا اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ تو اب کچھ چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی، ایک عدالت کا فیصلہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوتا ہے، دوسرا پی ٹی آئی کا اپنا کردار کیا رہتا ہے، کیونکہ جس طرح کی عدالت نے ان کو حکم دیا اور پی ٹی آئی نے گارنٹی دی ہے کہ ہم اس پر سیاست نہیں کریں گے،
تو وہ سیاست اس پر یعنی جو ہاسپٹل ہے اس کے باہر کچھ نہیں ہوگا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں اور اس کے بعد کوئی سیاسی بیانات نہیں دیے جائیں گے، جس طرح آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین خان نیازی نے ان سے ملاقات کی، کوئی 15 منٹ کی۔ اطلاع یہ بھی ہے کہ آج بشرا بی بی کی بھی عمران خان صاحب سے کوئی 30-35 منٹ کی ملاقات کرائی گئی، تو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور ایک تو یہ کہ اس پر نظر رکھی جائے گی کہ کیا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، ان کو فل میڈیکل کیئر دی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جس تحریک کا اعلان کر رکھا ہے، یعنی انہوں نے 27 سپٹمبر کو جو لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے اسٹریٹ موبلائزیشن کی جو کیمپین سہیل آفریدی نے شروع کی تھی، کیا وہ دوسرے صوبوں میں بھی شروع کی جائے گی تاکہ ایک بڑی کیمپین چلائی جائے؟ اور یہ کہ اگر یہ کیمپین چلائی جاتی ہے تو اس مرتبہ اس کا کیا مقصد ہوگا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو ہسپتال تو منتقل کر دیا جائے گا، امید یہی کی جاتی ہے، اور اگر نہ کیا گیا تو پھر شاید ایک اور مسئلہ بن سکتا ہے۔ لیکن ایک تو یہ اس پر نظر رکھی جائے گی کہ پی ٹی آئی کا اپنا جو کنڈکٹ ہے وہ کیا رہتا ہے۔ تو اب اس پر بھی نظر رکھی جائے گی کہ اگر واقعی حکومت 28ویں آئینی ترمیم لاتی ہے، نئے صوبوں کے قیام کو جو ہے واقعی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی، کیونکہ اس سے شاید نئی سیاسی صف بندی بھی ہو سکتی ہے۔ مولانا صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی، مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہوگی، اور پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی۔ تو پاکستان ایک بہت اہم دور میں داخل ہو چکا ہے، جہاں پر کہ ایک ایسا راستہ بھی کھل سکتا ہے کہ جہاں پر سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور وہاں پر معاملات کو آگے بڑھایا جائے افہام تفہیم کے ذریعے۔ اور دوسرا راستہ وہ ہے کہ جہاں پر سیاسی انتشار مزید بڑھ سکتا ہے، جہاں پر کہ پاکستان میں اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ وائلنٹ ہو سکتی ہے، جہاں پر کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کو ہسپتال لایا جاتا ہے اور سیاست میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس پر نظر رکھیں گے، اور میں اپنی رائے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ لیکن اوور آل یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور امید ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کی جانب۔ ناظرین، آج سے کوئی 3-4 دن پہلے میں نے ایک شو کیا تھا، جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہے اس کی تعریف کی تھی، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے صدر ٹرمپ نے جو زبان استعمال کی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ اس پورے معاہدے میں امریکہ بھی شامل ہے، امریکہ کی رضا بھی شامل ہے۔ اور اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں لگتا یہ ہے کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنی پریزنس کو کم کر رہا ہے، اور وہاں پر جو طاقت کا خلا پیدا ہوگا، وہ طاقت کا خلا ان ملکوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آج واشنگٹن پوسٹ میں ایک بہت بڑی خبر چھپی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پینٹاگن میں اس وقت ایک سوچ ابھر رہی ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کی اس وقت ملٹری پریزنس ہے، اس کو ری ایویلیویٹ کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ کیا یہاں پر امریکہ کی پریزنس واقعی ضروری ہے، کیونکہ اس جنگ نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی جو فوجی موجودگی ہے اس کو بہت زیادہ یعنی نقصان پہنچا ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ میں جو طاقت کا توازن ہے اس پر بھی اس کا بڑا برا اثر ڈالا ہے۔ امریکہ کی جتنی بیسز ہیں مشرق وسطیٰ میں، ان کی اکثریت کو ایران نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت جو پینٹاگن ہے وہاں پر اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ دو چیزیں، ایک یہ کہ امریکہ کی جو فوج ہے اس کو ان تمام بیسز سے اور ان تمام ممالک سے دور کیا جائے، یا وہاں سے ہٹایا جائے جو کہ ایرانی میزائلز کی رینج میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ امریکہ کی جتنی بیسز ہیں جن کو کہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق کم از کم ایک اندازے کے مطابق اگر ان بیسز کو دوبارہ ری بلڈ کیا جائے تو اس پر کوئی $5 ارب کا خرچہ آئے گا، اتنا بڑا خرچہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پینٹاگن میں یہ سوچ آ رہی ہے کہ جی ان کو چھوڑ دیں، ویسے ہی ان کو ہم دوبارہ ری بلڈ نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی فوج کو یہاں سے ہٹاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی مختلف جو بیسز ہیں وہاں پر ٹریڈیشنلی کوئی 40,000 فوجی ہمیشہ موجود رہتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ اور اب جو نئے پلان پر جو سوچا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان فورسز کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، ایسے علاقوں میں لے جایا جائے جو کہ ایران کے عام میزائلز کی رینج سے باہر ہوں، یعنی ان کو نشانہ بنانا اتنا آسان نہ ہو۔ ان میں دو بڑے ممالک کا نام لیا جا رہا ہے کہ جہاں پر امریکی ایسٹس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، ایک اردن یعنی جارڈن، اور دوسرا اسرائیل۔ یہ وہ دو ممالک ہیں جہاں پر کہ امریکہ شاید اپنی پریزنس کو زیادہ بڑھائے۔ سعودی عرب میں بھی جو امریکہ اپنی فوج کی ری پوزیشننگ کرے گا تو شاید وہ بحر احمر کے علاقے میں اپنی نئی بیسز بنائے، اگین وہ جارڈن کی اور اسرائیل کی سرحدوں اور ایجپٹ کی سرحدوں کے قریب ہوں گی، ان علاقوں میں شاید وہ بنائیں، کیونکہ ان کو بھی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایران سے کافی دور ہیں، جبکہ باقی ممالک جو ہیں ان کو اس بات پر انکریج کیا جائے گا کہ وہ آپس میں الائنسز کریں اور اپنے دفاع کا خود انتظام کریں، بالکل ویسے ہی
جیسا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے کیا ہے۔ تو اب شاید یہ جو اتحاد بنے اچانک، یعنی پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بالکل اچانک ہوا، تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس کے کہنے پر ہوئے، اور یہ کہ یہ جو پروگرام تھا یا یہ جو سوچ تھی، شاید یہ پاکستان میں یا یہ سعودی عرب میں اس نے جنم نہیں لیا تھا، بلکہ یہ ان کی سرحدات سے باہر اس کے بارے میں سوچا گیا تھا، ایک بڑا پلان تھا، اور شاید وہی پلان آنے والے دنوں میں مزید سامنے آئے کہ جہاں پر امریکہ اپنی فوج کو پیچھے کر لے گا، ایران کی سرحدوں سے بہت دور کر دے گا، اور نئی پوزیشنز بنائے گا، مڈل ایسٹ میں جتنی بیسز تھیں ان کو ریکنسٹرکٹ نہیں کرے گا، اور یہاں پر نئے اتحاد بنا کر اور ایسی طاقتوں کو کھڑا کرے گا جو کہ ایران کا مقابلہ کر سکیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اس وقت پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر ایک فوجی اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں۔ گرچہ ان تینوں ممالک کا اس بات پر اصرار ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو پینٹاگن سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہاں پر اب جو امریکہ کی 20 مختلف جو بیسز ہیں، کوئی 1500 مائلز کا اسکوائر مائل کا ایریا ہے، اس کے اندر کوئی 20 بیسز ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان سے امریکہ جو ہے اپنی فوج کو کم کر دے گا۔ تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ایک نئی سوچ سامنے آ رہی ہے، ابھی تک اس کا باقاعدہ ریویو شروع نہیں ہوا، امریکی وزیر دفاع نے ابھی تک اس کی باقاعدہ اجازت نہیں دی، لیکن واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ اس وقت انیشیل جو بات چیت ہے، جو سوچ ہے، وہ پینٹاگن میں شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ اس وقت یورپ میں بھی جو اپنے ٹرپس کی پریزنس ہے اس کو ریکیلیبریٹ کر رہا ہے، اس پر نئی سوچ ہو رہی ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر کتنی فوج کو کم کیا جا سکتا ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے کہ یورپ سے بھی امریکہ اپنی افواج کو زیادہ بلائے، کیونکہ یہ بیسس کا جو کانسیپٹ تھا، ایران جنگ نے اس کو بالکل توڑ کر رکھ دیا، یہ اب ان ممالک کے لیے خطرہ بن رہی ہیں، تو اس لیے امریکہ میں بھی ابھی سوچ آ رہی ہے کہ شاید اب ایک نئی ڈیفنس اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں فائنل شکل کیا آتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔